बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और प्रोग्राम मुकाबिल में हम खुश आमदीद कहेंगे। न्यूजीलैंड के क्रिकेट सीरीज़ के हवाले से यकीनी तौर पे बात होगी कि अचानक से मनसूख हो गई है। इसके ऊपर हारून साहब का तजिया तो लेंगे, मगर कई चौंका देने वाले पहलू हैं जो अपने देखने वालों के सामने आज हम पेश करेंगे। इसके ऊपर बात करेंगे, मगर पाकिस्तान की सियासत के ऊपर भी बात होगी। जुबान ज़द आम है ये बातें कि दोनों भाई यानी कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान एक लकीर, एक वाज़ेह लकीर खिंच गई है। इस लकीर की वजह जावेद लतीफ़ साहब बने हैं या फिर कोई और इसमें अंसर शामिल है, इसके ऊपर भी हारून साहब से जानेंगे। मगर कैंटोनमेंट बोर्ड्स के जो इंतखाबात हुए हैं, कहा तो ये जा रहा था कि तहरीक इंसाफ एक बड़े मार्जिन से जीतेगी, फिर ना जाने अपोजिशन की बारी कहाँ कहाँ पर किस नंबर पर आएगी। मगर पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ, क्या वो ये साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है कि बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से हारून साहब ने बहुत पहले हमारे प्रोग्राम में कहा था कि ये खुदकुश हमला होगा जो कि तहरीक इंसाफ करेगी। अगर ऐसा हो गया, क्या ये उसके वाज़ेह इशारे नहीं है? इसकी वजह क्या है? क्या तरीन साहब का जाना इसके अंदर वाज़ेह अंसर है? अलीम खान साहब की दूरी इसकी वजह है या कोई और मामलात हैं? इसके ऊपर बात करेंगे। चाइना के ख़िलाफ़ एक नया बहुत बड़ा इत्तेहाद बना है और यही कहा जा रहा है कि चाइना का रास्ता रोका जाएगा, किसी भी तरह से रोका जाएगा। वो टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की जाएगी, वो एक दूसरे को मदद भी फराहम की जाएगी। मगर क्या इस पूरे मामले में चाइना खामोश रहेगा? चाइना क्या करेगा, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। अफगानिस्तान की सूरत पे बात होगी। हारून साहब, न्यूजीलैंड पे मैं बात करूँगी, मगर ये बताइए, जावेद लतीफ़ साहब हैं, बड़े असल में शेर बन गए हैं ये, और शेरों वाले काम कर रहे हैं। ये मरियम साहबा के एंकर्स का यही काम होता है, उकसाना है। मैं शेर वो नहीं है क्या? बेचारा क्या शेर बनेगा? शेर नहीं है उसका वो तो अगर इंडिया जैसे किसी मुल्क में होता तो सारी उम्र जेल में गुजारता, बल्कि फांसी चढ़ जाता शायद। और वो नहीं बोलता। कौन बोलता? मैं नहीं बोल दी, मेरा यार बोलता। मुझे मेरा अरशद का ये गाना बहुत पसंद है। होगा पसंद, मैं तो मुझे तो गाने याद नहीं रहते, मगर ये मिसरा तो ऐसा है कि आदमी को याद रहता है। शहबाज शरीफ ने कहा बड़े भाई से क्या कि इसने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ बात की है और कहा कि वो मेरी तरफ भी इशारा किया है। ख्वाजा आसिफ का तो नाम लिया नहीं, तो क्या हारून साहब सभी असाइनमेंट पे काम करते हैं? जावेद लतीफ़ साहब असाइनमेंट पे नहीं, मैं भी असाइनमेंट पे काम करती हूँ कि भाई ये आज हमारा एजेंडा होगा। असाइनमेंट किसकी? इशारा किसकी तरफ है? इशारा किसकी तरफ है? आप बताएं किसकी तरफ है? एस्टैब्लिशमेंट की तरफ है। देखिए ना, शहबाज शरीफ, फयाज सादिक, एहसन इकबाल, राना तनवीर, इलेक्टेबल्स की अक्सरियत उकता चुकी है इस बात से कि जो इक़्तिदार के हुसूल का वाहिद ऑप्शन है उसको बंद किए देते हैं। नवाज शरीफ साहब कहते हैं जर्नैलों ने कब्जा कर रखा है। ओ भाई, तुझे कौन लेके आया था? अल्लाह के बंदे, जरा जिलानी लेके आए थे ना, उन्होंने वजीर बनाया था ना। वो पसीने से कुर्ता भीग जाता था बजट पेश करते हुए। और ज़िया-उल-हक ने कहा था ना कि किला मजबूत है। ज़िया-उल-हक की कब्र पे कहता था ना, मज़ार पे, जी जी सबको याद है, कि मैं इसका मिशन पूरा करूंगा। अगर तो जनरल साथ हो, जनरल बड़े अच्छे। देखिए, पाकिस्तान की खास नोयत है। हम तो खैर एक जेन्युइन रियासत है, हम तो वोटों से बने ना 76.5%। लेकिन ताइवान जिस तरह थ्रेट में है, वो तो खैर चीन का हिस्सा है, वो उसकी एक लिहाज से तो नोयत बिल्कुल मुख्तलिफ है। जिस तरह कोरिया है, वो तो खैर एक दुनिया के लिए मसला है। हम तो जमहूरियत, हम 75.6% वोटों से बने हैं ना। लेकिन हमारे साथ एक दुश्मन है जो पहले दिन से है। नेहरू ने कहा था शबनम के अव्वलीन कतरों की तरह, शबनम के कतरों की तरह जो सूरज के अव्वलीन किरणों से उड़ जाते हैं, तहलील हो जाते हैं, पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान तो कायम रहा, और ऐसा कायम हुआ बावजूद 71 के हादसे के कि इंडिया तसव्वुर नहीं कर सकता हमला करने का। कोशिश की ना, पिछले साल कोशिश की, क्या हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिफा दिन की रोशनी में उन्होंने तो रात के वक्त किया। हमने दिन की रोशनी में 6 जगह पे हमला किया, और हमारे जनरल ने उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मैसेज दिया, वो बॉर्डर के करीब था, भाग जाओ वरना मार डालूंगा। हाँ जी, और वो भाग गया। यही करना चाहिए था, क्योंकि जंग तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि जंग को दावत दी जाए। जावेद लतीफ़ साहब वही है ना जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान खप्पा का नारा हम नहीं लगाएंगे अगर मरियम साहबा को कुछ हुआ तो। अगर मरियम मुकद्दस है, स्टेट मुकद्दस नहीं है। स्टेट मुकद्दस नहीं है। स्टेट इतनी मुकद्दस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर छोटे सर वाला हबशी तुम्हारा अमीर बना दिया जाए तो उसकी अताअत करो।
اور بھی حدیثیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ غلط کام میں اطاعت نہیں ہے، بلکہ ظالم سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا جہاد ہے، یہ بھی جہاد ہے۔ لیکن اگر وہ دستور پہ چل رہا ہے، اگر وہ اصول پہ چل رہا ہے تو اس کی اطاعت اسٹیٹ اتنی مقدس ہے، وہ امیر تو اسٹیٹ کا سمبل ہے نا، اگر وہ قاعدے پہ چل رہا ہو تو وہی سمبل ہے نا۔ صحیح۔ تو بھائی سے کہا انہوں نے، بھائی نے پہلے تو کیا انکار، لیکن اب بھائی کے بغیر رہ تو نہیں سکتے، دونوں ایک دوسرے کے مجبوری ہیں، یہ جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے سیپریٹ نہیں ہو سکتے۔ شہباز شریف بھی قیدی ہے حالات کا، نواز شریف بھی قیدی ہے، نواز شریف اپنی ضد کا بھی قیدی ہے۔ اور یہ جو ہیں یہ پریگمیٹک لوگ ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی بھارت نوازی اختیار کر کے، یعنی فوج کی دشمنی میں انڈیا کی حمایت کر، کیا کہتی ہیں مریم نواز؟ پاکستان افغانستان میں مداخلت نہ کرے، تو ان کے والد آپ گرامی بھی یہ کابل کہتے ہیں، تشریف لے جائیں اور وہاں الیکشن لڑیں۔ والد گرامی ان بھی کے والد گرامی بھی کہتے ہیں، یہ کس کی لائن ہے؟ یہ امریکہ کی اور یورپ کی لائن ہے کہ پاکستان نے مداخلت کی۔ کیا مداخلت کی پاکستان نے؟ پاکستان نے ساری دنیا آن ریکارڈ تو یہ مانتی ہے نا، چاہے مطلب قربانی کا ایک بکرا چاہیے ہوتا ہے، وہ پاکستان کو بلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اینٹنی بلنکن نے کہا کہ تعلقات پہ نظر ثانی، شوق سے کرے نظر ثانی، وہ دن گزر گئے جب پاکستان مجبور تھا۔ وہ تو عمران خان کی گرفت نہیں ہے، بیوروکریٹس پہ نثار کر رہے ہیں، ورنہ مغرب سے تعلقات بتدریج جو ہے محدود کیے جائیں، تلخی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ سارا مغربی ایشیا پڑا ہوا ہے، سینٹرل ایشیا، انڈیا کو بھول جائیں، انڈیا پہ ہمارا درد سر نہیں ہے، انڈیا حملہ نہیں کر سکتا، چائنا ہمارے مسائل داخلی ہیں، ٹھیک ہے؟ چین ہے، اور یہ کہہ رہے تھے پاکستان تنہا ہے، وزراء خارجہ کہاں آتے ہیں؟ دلی جاتے ہیں یا یہاں آتے ہیں؟ یہاں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کس لیے آتے ہیں؟ ضرورت ہے تو آتے ہیں نا پاکستان کی۔ نو ایگزٹ فرام پاکستان، یہ کتاب ہے لکھی گئی اس موضوع پہ، وہ میڈلین البرائٹ کہتی تھی پاکستان از اے میگرین، یہ دنیا کا درد سر ہے، درد سر نہیں ہے ہم۔ میں آپ کو 100 ایسی مثالیں دے سکتا ہوں، کسی دن اس پہ پروگرام کریں جب پاکستان نے امریکہ کی بات نہیں مانی ہے، ویتنام پہ نہیں مانی، انہوں نے کہا علامت کے طور پہ چند سپاہی بھیج دیں، نہیں مانی۔ پاکستان جب موقع ملتا ہے، وہ ضیاء الحق نے کہا تھا، جب انہوں نے کہا نا کہ ایٹم بم آپ بنا رہے ہیں، امریکی صحافی نے کہا، تو اس نے کیا فکرہ کہا تھا؟ اس دن اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی کہ کوئی حد نہیں، اس دن وہ واقعی پاکستان کا نمائندہ تھا اس لمحے۔ I don't want to indulge in self-praise, but Pakistanis are intelligent people. ایٹم بم ہم نے بنایا، میزائل ہم نے بنائے، ہمارے پاس وہ فوج ہے جو 20 سال کا جنگی تجربہ رکھتی ہے، دنیا کی کوئی فوج 20 سال کا جنگی تجربہ نہیں رکھتی، امریکیوں کے سوا جو ہار گئے، ہم ہارے نہیں ہیں، ہم نے ٹیررزم کے خلاف جنگ جیتی ہے، منہ چھپا کر بھاگ گئے افغانستان سے امریکی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف تو سوکھے دانوں پہ پانی پڑا ہے نون لیگ کے، 51 سیٹیں جیتی ہیں، عمران خان آئے ہیں عثمان بزدار صاحب کو ڈانٹ ڈپٹ کی، تو جو حالات کیے ہیں ہارون صاحب، اور سیالکوٹ میں انہوں نے غصے میں کل 10-15 افسر ہی نکال دی، ٹھیک ہے؟ شہباز شریف بننے کی کوشش کر رہے ہیں، بند تو نہیں سکتے، کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا۔ بھئی یہ عمران خان صاحب کی بنیادی غلط ہے، ثابت ہو رہا ہے عثمان بزدار صاحب کا فیصلہ کہ اب انہوں نے غلط کیا، کیا عمران خان صاحب اب اس چیز کو سمجھیں گے؟ نہیں، ضدی ہے نا، ریجیڈیٹی ہے نا۔ چلیے پڑھے لکھے لوگ تھے ہارون صاحب، پی ٹی آئی کا حصہ تھے پہلے دن سے آج تک، مگر ان انتخابات نے تو کچھ الٹ ریزلٹس دیے ہیں۔ دیکھیے نا، اگر میں نے آپ سے جو فکرہ کہا تھا، خودکش حملہ نہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا یہ خودکشی کے مترادف ہو گئے بلدیاتی الیکشن، اور ابھی تک ان کا ارادہ ہے کرانے کا، ٹھیک ہے؟ لیکن 51 سیٹیں نون لیگ کی، ٹھیک ہے، اور پی ٹی آئی کی 27 ہارون صاحب، اور انڈیپینڈنٹ 29 سے 30 کے قریب۔ ایک وجہ تو یہ ہے نا کہ مہنگائی کی وجہ سے غریب آدمی تنگ ہے، لیکن مڈل کلاس کے لوگ چھاونیوں میں ہوتے ہیں، جس میں پی ٹی آئی سب سے پاپولر ہے اب بھی، اب وہ بھی تنگ، اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، ایک تو وہ بھی تنگ آنے لگے، مہنگائی سے مڈل کلاس بھی تنگ آتی ہے۔ ٹکٹ مثلا ملتان میں احمد ڈوگر کو اختیار دے دیا، احمد ڈوگر کا اس حلقے سے تعلق ہی نہیں ہے،
محمد حسین ڈھیر کا ہے اور وہ چیخا چلایا، اس نے جو ٹکٹ دیے، کیا نتیجہ نکلا؟ جن لوگوں نے پی ٹی آئی چھوڑ کے الیکشن لڑا انہوں نے 2 سے 5 گنا تک ووٹ لیے۔ اسے تو کہہ رہے تھے ملتان میں چونکا دینے والے ریزلٹس آئے ہیں پی ٹی آئی کے۔ کراچی میں پیپلز پارٹی کی سیٹیں کم ہیں، انہوں نے ووٹ کتنے لیے؟ 22,000۔ اس نے کتنے لیے پی ٹی آئی نے؟ جماعت اسلامی کے برابر 19,000، جماعت اسلامی کے 15,000۔ تو کیا نتیجہ نکالیں گے یہ بلدیاتی انتخابات کرا کے؟ بھائی اگر تنظیم کی یہی حالت رہی، اچھا خیر، ادھر انہوں نے اس کو نوٹس جاری کر دیا ہے، ادھر لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں، ادھر وہ اپنی ضد پکڑ بیٹھے۔ جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا کہاں ہے؟ آپ نے کہا فرمایا کبھی مریم نواز کو وزیر اعظم بنانا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے اولاد ایک فتنہ ہے۔ مریم نواز، شہباز شریف بھائی کو تو لیڈر مانتے ہیں، میں نے دیکھا کہ انہیں میاں صاحب کہتے ہیں، وہ انہیں شہباز کہتے ہیں، وہ انہیں میاں صاحب کہتے ہیں۔ اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، عزت و تکریم نہیں یہ تو اچھی بات ہے۔ مگر پنجاب مسلم لیگ کو تو حمزہ چلا رہے تھے، اور ذمہ دار صدر وہ ہیں، اور صدر کی توہین کرتا ہے کون؟ وہ ایک پہلے پروگرام میں ان سے آمنا سامنا ہوا، بڑی پرانی بات ہے، تو کسی بات پہ میں نے صاحب کو ڈانٹا بھائی کی طرح، دوست کی طرح۔ انہوں نے کہا میں نہیں ہوں، میں نے کہا پڑھا لکھا اخبار میں سے، آپ کون ہیں؟ ایک انتہائی بزدل آدمی، کرپٹ آدمی، وہ جو اس طرح کا کام لینا نا، میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، پھر اس کو استعمال کرتے ہیں، یعنی پاکستان کے خلاف بیان دلوا دی، خود بھی دیتے ہیں، خود بھی تو کہا تھا نا، ممبئی کے بارے میں بھی اور چیزوں کے بارے میں بھی خود بھی کہتے ہیں نا کہ مودی سے میرے تعلقات بہت اچھے تھے، حامد کرزئی تھے، مودی پاکستان کا دوست ہے، کہ وہ قصاب جو مسلمانوں کا قاتل ہے، الہ آباد کے مسلمانوں کا خون بہایا گیا جس نے بہایا، لیکن بلدیاتی اب وہ دیکھیے نا، اب ان میں کوہیژن نہیں ہے، یہ پرابلم ہے، وہ پی ٹی آئی میں بھی نہیں ہے۔ عمران خان تو پارٹی بنانا چاہتا ہی نہیں نا۔ تو ترین صاحب کو اگر رکھ لیتے، علیم خان صاحب ہوتے، ریزلٹ صحیح ہوتے ہارون صاحب؟ یہ جو لاہور کا جلسہ تھا جہاں سے حیات نو ملی پی ٹی آئی کو، اس کا بندوبست کس نے کیا تھا؟ آپ نے بتایا تھا، علیم خان صاحب نے۔ از اے ویری گڈ مینیجر، ویری گڈ مینیجر، بیانڈ ڈاؤٹ۔ مطلب تقریر اچھی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، پارلیمانی تجربہ ہے یا نہیں ہے، بٹ اے فرسٹ کلاس مینیجر۔ اچھا علیم خان اور اچھا جہانگیر ترین میں ایک ایسا وصف ہے جو بہت ریئر ہوتا ہے، یہ نہیں فرشتہ نہیں ہے، کاروباری آدمی ہے، اپنے مفادات کی بات کرتے ہیں۔ وہ جس آدمی سے ان کا واسطہ ہوتا ہے نا، اسے تعلق ہو، اس تعلق کو دوستی میں بدل لیتا ہے جہانگیر ترین۔ کتنے لوگ گئے اس کے ساتھ؟ 20 25 30 40 لوگ تک اس کے گرد۔ جی وہ ٹھیک ہے کہ حالات اس کے لیے زیادہ سازگار نہیں ہیں، اکیلے پھر رہے ہو یوسف بے کارواں ہو کر، اسی باعث تو قتل عاشقاں سے منع کرتے تھے، اکیلے پھر رہے۔ یہ لوگ کریں گے، عثمان بزدار کرے گا سیاست؟ وہ سیاست جہانگیر ترین کو آتی تھی۔ امیر معاویہ کو بلایا جناب عمر فاروق اعظم نے اور ڈانٹا اور کہا یہ عربوں کا کسرا ہے، ہٹایا نہیں، کمپٹنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ عمر بن العاص سے اتنے ناراض ہوئے، 2 بکریاں دکھا، بیچ اب بکریاں، گورنر ہو کے بکریاں رکھتا ہے۔ انہیں آخری عمر تک حسرت رہی کہ میں تجارت کر سکتا تو مجھے اجازت ہی نہیں ملی۔ اور کمپٹنس ایک چیز ہے، ہٹایا نہیں، بڑے تلخ خط لکھے انہوں نے۔ عثمان بزدار سیاست کریں گے۔ 3-3.5 سال تو ہو گئے نا، کچھ تو سیکھا ہارون صاحب۔ 3,500 سال ہو جائے نہیں سیکھ سکتے سیاست۔ ہر آدمی کی ایک صلاحیت اور خصوصیت ہوتی ہے، یاد رکھیے، اور پیدائشی ہوتی ہے۔ کسی کو ڈاکٹر بننا ہوتا ہے، کسی کو انجینئر بننا ہوتا ہے، کسی کو کریکٹر بننا ہوتا ہے، کسی کو سائنسدان بننا ہوتا ہے، کسی کو کالمسٹ بننا ہوتا ہے۔ آپ کا مطلب ادھر نہیں ہے؟ یہ ہمارے حنیف صاحب ہیں ایک کراچی میں، کالم وہ لکھتے ہیں، ناول پہ 2 ناول پہ انہوں نے انٹرنیشنل پرائز جیتے ہیں، تھیٹر وہ کے لیے وہ لکھتے ہیں، اوپیرا وہ لکھتے ہیں،
او بھائی ان کو اللہ نے صلاحیت دی ہے لکھنے کی ہیں. ایک عدد کالم میرے خلاف بھی لکھا تھا لیکن میں نے اپریشیٹ بہت کرتا ہوں. مطلب یہ کہ بڑی صلاحیت بڑی غیر معمولی. تو تھپکی دے کے اتنے سال گزارے ہیں, 2 سال اور میرے خیال میں گزر جائیں گے شاید, تو کیا کریں گے اب؟ حل کیا ہے؟ از مغز دوست خر فکر انسان نمی آیت. حل کیا ہے؟ ہٹائیں؟ ہٹا دیں گے؟ نہیں ہٹائیں گے نا. وہ جو ایک کریکٹر نے رکھا نام ہے اس کو بھول گیا, وہ کبھی رن نہیں بنا سکتا تو مجبوراً ہٹانا پڑا. میں نے اپنے کانوں سے کہتے سنا یہ رزاق کیا ہے کمزور سا لڑکا. اور رزاق وہ پسند ناپسند پہ جاتے ہیں نا. رزاق تو ایسا تھا پلیئر کہ جب ٹیم بالکل بے بس ہو جائے تو وہ کمزور سا لڑکا 2-3 چھکے لگا کے کرائسس میں سے نکال دیتا تھا. ذاتی پسند ناپسند کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. بادشاہ سلامت ہیں, بادشاہ سلامت اتار سمجھتے ہیں خود کو. اچھا میں نے بریک پہ جانا ہے, بریک پہ جانے سے پہلے نہیں ایک سوال میں نے پوچھنا ہے. ایک سوال, چلے سوال پوچھ کے میں بریک کی طرف چلی جاتی ہوں, جواب میں واپس آ کے لوں گی. آپ ایک گروپ بن رہا ہے یہاں تو پوری کی پوری پارٹی آ کے کھڑی ہو گئی ہے جنانی کہ میں بریک سے واپس آ کے بریک لے لیں. نو. اچھا بریک کے بعد میں دیتا ہوں. دیکھیے اب آپ تجسس پیدا کر رہے ہیں. چلے بریک پہ چلتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کے ذرا اس سوال کا جواب بھی میں ہارون صاحب سے لوں گی, مگر اس کے ساتھ ساتھ مزید ہم بات کریں گے کہ چائنا کے خلاف جو ایک نیا اتحاد بنا ہے اس کے خلاف کیا چائنا جائے گا, خاموش رہے گا, یا پھر کیا حکمت عملی اپنائے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب ابھی تک اس سوال کے اوپر اسمائل آپ کے چہرے پہ ہے, اس کا جواب مجھے دیں. آپ کہہ رہے تھے گروپ ایک افواہ ہے, پوری پارٹی کھڑی ہے یہاں پہ. میں نے آپ سے کہا تھا کہ گروپ بنانے کی تجویز ہے. اچھا ایک اور بات, گورنر صاحب سے میری ملاقات جلد متوقع ہے. نام بتایا کریں نا, گورنر چودھری سرور صاحب کی بات کیا کریں. ملاقات جلد متوقع ہے, ممکن ہے علیم خان صاحب سے بھی ہو جائے. اچھا تو ہو سکتا ہے کل ہی ہو جائے. ٹھیک ہے, تو پھر میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا. کچھ اور لوگوں سے بھی آج کل میں دن میں کچھ وقت نکالتا ہوں لوگوں سے ملنے کے لیے, ریکویسٹ کرتا ہوں کوئی اگر ٹائم دے دے تو میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا. کوئی پارٹی نہیں بن رہی ہے, افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں. دیکھیے پارٹیوں میں دھڑے تو ہوتے ہیں, یہ تو فطری ہے, ہر پارٹی میں ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو پسند کرتے ہیں, کچھ کسی طرف مائل ہوتے ہیں, کوئی دوسروں کی طرف مائل ہوتے ہیں, کچھ بعض میں طبائع میں اختلاف ہوتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتے. جیسے اسد عمر کے خلاف انٹریگ ہوئی, اسد پھر جہانگیر ترین کے خلاف ہوئی, درباری سازشیں جاری رہی. پارٹی کوئی نہیں بن رہی, اس کی سادہ سی دلیل ہے. ان میں سے کوئی آدمی, جہانگیر ترین صاحب تو پالیٹکس سے بیزار, وہ کافی مدد چکھ لیا. اتنے پاپولر ہونے کے باوجود دیکھیں ان کا پوٹینشل ہے نمبر 2 پوزیشن پہ. اگر وہ ہوں تو وہ بہت غیر معمولی طور پہ ڈیلیور کر. چیف منسٹر اگر ہوں بہت اچھا ڈیلیور کر. اچھا پرائم منسٹر کو پوٹینشل ان کا نہیں ہے. پارٹی اپنا کاروبار چھوڑے تو پارٹی بنائے. کاروبار بہت وقت مانگتا ہے, انگیج رکھتا ہے. وہ پہلے اپنا کاروباری نقصان کر چکے. علیم خان بھی اپنا بہت کاروبار میں نقصان کر چکا ہے. اب وہ واپس آ رہا ہے, ٹی وی چینل خرید لیا ہے, بینک کی ڈیل ہو رہی ہے, وہ بیزار ہے سیاست سے. ٹھیک, گروپ بن سکتے ہیں کسی وقت, ان کی نہیں میں بات کر رہا کہ یہ بنا رہے. پارٹی جو افواہیں ہیں, اور میرا خیال ہے کہ نون لیگ بھی مری بھی پڑی ہوئی ہو مافیا, مرتی ہوئی مافیا جو گاڈ فادر ناول پڑھیں, جس کا ایک مشہور اخبار میں اس نے ترجمہ کیا ہے, اگرچہ ناقص ترجمہ کی, تو مگر کیا بڑی ہمت ہے اخبار میں ہوتے ہوئے اتنی مصروفیت میں ترجمہ کرنا. وہ مر رہا تھا گاڈ فادر جو ہے, اس کا بیٹا قتل کر دیا گیا تھا اور اسے اٹلی بھیجنا پڑا تھا, لیکن اس حال میں بھی اس نے اپنے دشمنوں پہ کاری وار کیا اور مٹا کے رکھ دیا انہیں. تو یہ جو مافیا ہے نون لیگ, مافیا ہے, یہ مافیا ہے, خاندان کے ارد گرد کچھ لوگ ہیں
جو دونوں ہاتھوں سے ملک لوٹتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ دہلا بھی نہیں، جو دڑلے سے کہتے ہیں پاکستان مداخلت نہ کرے. آپ اٹلی کے شہری ہیں، پاکستان اپنے مفادات کی حفاظت نہ کرے. پاکستان کے ساتھ ان کے ساتھ پاکستان کا امن جڑا ہوا ہے. جو انڈیا کی وکالت کرتے ہیں، جو کلبوشن کا نام نہیں لیتے، معافی ہے معافی، میرا خیال ہے وہ بھی شریک ہوگی اس میں. اور رہ گئے جاوید لطیف. جاوید لطیف کا انجام بہت خراب ہے. میں اس بنیاد پہ نہیں کہہ رہا میری کوئی معلومات ہے، نہ یہ معلومات ہے نہ یہ تجزیہ ہے، مگر اس طرح کے کرداروں کا انجام بہت برا ہوتا ہے جو ملک کا مذاق اڑائیں. ملکوں اور قوموں کا اور قبیلوں کا مذاق اڑانے والے اور ان سے بے وفائی کرنے والے. وہ گاڈ فادر کی پھر آپ کو مثال لیتا ہوں. ایک آدمی ہے، وہ آتا ہے جب وہ کمزور ہو چکا ہے اور کہتا ہے کہ میرا خیال ہے صلح کر لو، تو وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہے، وہ ایسے ہی تو گاڈ فادر نہیں ہے نا، اور جان لیتا ہے کہ اس کے دوسرے گروپ سے رابطہ ہوگا. وہ اسے خدا حافظ کہتا ہے. جب وہ جاتا ہے تو وہ جا نہیں سکتا کیونکہ گارڈ بدل چکے ہیں. جاوید لطیف کا انجام اچھا ہونے والا نہیں ہے. چلیے آپ نون لیگ کی بات کریں، ایک اور افواہ کی بات کرتے ہیں. تنظیمی اجلاس ہوتا ہے، شہباز شریف صاحب شامل نہیں ہوتے. افواہ کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، یہ خبر ہے. مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اختلافات کی خبریں غلط ہیں، یہ افواہیں ہیں. وہ جو کوہستان نمک کے پاس قصبہ ہے، کیا اس کا نام ہے، وہاں ایک میراثی تھا. ایک دن اس کی اماں نے کہا گرمی بہت ہے، چولہے کے سامنے بیٹھی روٹی پکا رہی تھی، تو تم ذرا پلٹ کے بیٹھ جاؤ. میری تو مجبوری ہے، میں تو چپاتی پکا رہی ہوں. تم کیوں سڑ رہے ہو؟ اچھا. وہ وہاں سے اٹھا، کھانا کھائے بغیر لاہور آ گیا اور خط لکھا کہ میں لاہور پہنچ گیا ہوں، کیا اتنا فاصلہ کافی ہے، آگے چلے جاؤں. اسلام آباد چلے گئے باپ بیٹا. اگلے دن حمزہ آیا، سامنے والے گھر میں بیٹھا رہا. تیرے سامنے بیٹھ کے رونا دکھ تینوں نہیں دسنا. وہ مریم کو لیڈر نہیں مانتے بھائی، نواز شریف کو مانتے ہیں. مریم کو لیڈر نہیں مانتے. ادھر وہ مریم کو لیڈر بنانے پہ تلا ہوا ہے. کیا انسانوں کی تقدیروں کے فیصلے انسان کرتے ہیں؟ کیا مستقبل کے فیصلے آدمی کر سکتا ہے؟ منطق اور دلیل کو دیکھنا ہوتا ہے. دیکھنا یہ ہوتا ہے کیا چیز. پالیٹکس از آرٹ آف پاسبلٹیز. کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم مسلم لیگ کی قیادت بدلنا چاہتے تھے، مگر کیوں نہیں بدلی؟ انہوں نے کہا اس وقت اس کو ادھیڑ دیا تو سینا مشکل ہوگا. مولانا مودودی پارٹی کی ساکھ سے نامطمئن تھے، لیکن یہی کہا کہ اگر اب اس میں تبدیلی کی کوشش کی، اس وقت میرے پاس مہلت نہیں ہے، میں نہیں کر سکوں گا. ٹھیک ہے، پارٹی نے تو ان کے ساتھ اچھے سلوک نہیں کیا آخری دنوں میں. تو جو چیز پاسبل نہ ہو، اسٹریٹجسٹ وہ ہوتا ہے جو چیز پاسبل ہے وہ کرتا ہے، چاہے مشکل سے کرنی پڑے. کم ہمت نہیں ہوتا. ہر گریٹ اسٹریٹجسٹ ایک تقدیر پرست بھی ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں. جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی چیز ناممکن ہے تو وہ اپنی انرجی کسی دوسری چیز پہ لگاتا ہے. اصول بھی یہ، شرعی اصول بھی یہی ہے. ایک چیز کے لیے دعا مانگتے رہو نہیں ہوتی، چھوڑ دو، اللہ کو منظور ہی نہیں ہے، کوئی اور دعا مانگو. مطلب آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کسی منصب کے لیے مرے جاتے ہیں جی، عمر بھر انہیں نہیں ملتا، سیلف پٹی پیدا ہو جاتی ہے. بھئی اللہ نے آپ کو کوئی دوسرا منصب دینا ہے، کوئی اور کام لانا. صحیح ہے، ٹھیک ہے. آپ نے تقدیر کی بات کی اور آپ نے مستقبل کے فیصلوں کی بات کی. یہ جو نیا اتحاد بنا ہے ہارون صاحب چائنا کے اگینسٹ، یہ بھی تو کچھ مستقبل کو لے کے اتحاد ایسا ہے جیسے بڑے سیلاب آیا کرتے. خدا کا شکر ہے اب سیلاب بہت عرصے سے نہیں ہے. الحمدللہ. سیلاب آتے ہیں نا تو وہ دریا پہ یا نہر پہ بوریوں سے بند باندھے جاتے ہیں. ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، بالکل فوری طور پہ کام ہوتا ہے. وہ سکھوں کی ایک ضرب المثل ہے کہ بال کاٹنے سے مردے کا وزن کم نہیں ہو جاتا. بھائی برطانیہ کا وزیر دفاع کہتا ہے کہ امریکہ اب سپر پاور نہیں ہے، چین کا راستہ روکنا ہے، نیٹو ہے. وہ چوکڑا ہے، بڑا اچھا ترجمہ کیا کسی جرنلسٹ نے، کوارڈ کا چوکڑا ہے. آسٹریلیا، جاپان، انڈیا، امریکہ. ٹھیک ہے جی. اب انہوں نے بنا لیا، کیا نام رکھا ہے اس کا؟ آکس. ایٹمی توانائی سے چلنے والی ان کو دیں گے آپ دوزیں. اس کا مطلب وہاں بحری اڈا بھی بنے گا، برطانیہ بھی اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے، کوئی دنیا میں شرارت ہوگی برطانیہ ضرور شامل ہوگا. کچھ بچے شرارتی بھی ہوتے ہیں. ہاں، ان کا کام یہی ہے.
فساد فی الارض. اچھا چین کا کریں گے کیا؟ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ بحری اڈے بن جائیں گے فوراً اور ایٹمی آبدوزیں بن جائیں گی؟ اٹ ٹیکس ٹائم. 5 6 7 میں بھی 10 ایئرز. تو چین جس کے پاس دولت کے انبار پڑے ہیں وہ فارغ بیٹھا رہے گا. ایران کو وہ لے گیا ایران کو لے گیا. درست. پاکستان کو اس کے ساتھ جانا ہے. سینٹرل ایشیا میں انویسٹمنٹ وہ کر سکتا ہے. ایران افغانستان کو $1.5 بلین اس نے دیے. تو کیا کریں گے؟ دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام. کشتی کسی کے پار ہو یا درمیان رہے. وہ یہ ڈیم بن رہا تھا بر صغیر میں پہلی دفعہ یہ قصور کے پاس. تو دیہاتی کہتے ہیں دریا تو بادشاہ ہوتا ہے, دریا کا بھی کبھی کسی نے راستہ روکا ہے. پھر وہ بننے کے قریب پہنچے تو پھر وہ کہنے لگے دریا بھی بادشاہ ہے, انگریز بھی بادشاہ ہے. پھر وہ بن گیا, پھر انہوں نے کہا انگریز بڑا بادشاہ. بات یہ ہے کہ یہ تو خیر ایک واقعہ ہے, ویسے ہی لطیفہ نہیں ہے. دریا جو ہے جب اپنا رخ تبدیل کرتا ہے, بڑا اچھا فکر ہے ابوالعلا مودودی کا, کہ چٹانیں منہ دیکھتی رہ جاتی ہیں اور دریا اپنا رخ تبدیل کر لیا کرتا ہے. جب وقت کا یہ آپ کا خیال ہے جس نے یہ دنیا بنائی ہے وہ انسانوں کو جانتا ہے, یہ انسان زیادہ جانتے ہیں. یہ جو آ گیا کرونا وائرس یہ ایسے ہی آ گیا, یہ قدرت کے منصوبے کا حصہ ہے. اب وہ انڈین سے تو امید ان کی کم ہوتی جا رہی ہے امریکیوں کی, کہ ان کو تو جوتا دکھایا چینیوں نے تو یہ تو دبک گئے. پھر یہ ہے کہ علاقہ وہ ہے جنوبی سمندروں کا, اس میں کہ انڈیا کیا کرے گا؟ آسٹریلیا کرے گا. آسٹریلیا ہمیشہ بغل بچہ ہی رہا. ایک زمانے میں برطانیہ کا بغل بچہ تھا. مصطفیٰ کمال اتاترک سے جنگ ہوئی گیلی پولی کی, تو بہت سے آسٹریلین سپاہی مرے, جعلی اخبار چھاپنے پڑے. اب وہ بغل بچے کا رول ہے اس کا. نیوزی لینڈ کا بھی یہی ہے ویسے, سوائے کوئی لیڈر اچھی ہے, غلط فیصلہ کیا گیا. جو 5 آئیز کے نام سے اتحاد, دیکھیے نا اب اس میں سوال آئیے, یہ سوال اٹھائے گی کہ بھئی یہ ایٹمی انرجی کی آپ دوزیں آپ کیسے دے رہے ہیں؟ فرض کیجئے یہ محض ایک مفروض ہے, کل پاکستان جو ہے وہ کوئی صلاحیت اپنی دے دے ترکی کو, فرض کیجئے, ٹھیک ہے. خواہش تو کئی ملکوں کی تھی. ضیاء الحق کہتا تھا ان کو جوس پلاؤ, ان کو کھانے کھلاؤ بڑے عمدہ, سیریں کراؤ اور واپس بھیجو. ہم اس کے متحمل نہیں ہیں کہ دنیا کو, یہ تو بعد میں بعض لوگوں نے حماقتیں کی. تو کچھ نہیں ہو سکتا, چین کا راستہ نہیں رک سکتا. اس لیے دیکھیے تاریخ میں ہر سپر پاور کب ڈوبتی ہے؟ ہمارے سامنے ڈوب گیا روس, سوویت یونین, اور ہمارے سامنے برطانیہ بھی ڈوبا. یعنی یہ کل کی بات ہے, کتنے 70 برس پہلے کی بات ہے نا, 70-80 برس پہلے برطانیہ, سورج غروب نہیں ہوتا تھا برطانوی سلطنت پہ. کہیں نہ کہیں اس سلطنت پہ سورج, ترکوں نے دنیا پہ کتنا عرصہ حکومت کی, عربوں نے اسپین پہ 800 سال حکومت کی. جب سٹریچ آؤٹ ہو جاتا ہے, جب زیادہ بوجھ اٹھا لیتی ہے اپنی طاقت سے, لامحدود طاقت تو صرف پروردگار کی ہے. بے شک. باقی تو ہر ایک یہ جو خناس, یہ جو ہیوبرس گھمنڈ ہے, جب گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے تو عقل رخصت ہو جاتی. اب خود وہ کہہ رہے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے حملے کا فیصلہ ہی غلط تھا. تو 20 سال آپ کو کسی نے نہیں بتایا یہ فیصلہ غلط ہے. 2010 میں تو جنرل کیا نہیں انہیں سمجھا رہے تھے کہ یہ فیصلہ غلط ہے, صلح کر لو, مگر وہ باز نہیں آئے. گھمنڈ کہ ہم کر گزریں گے. اب بھی دیکھو نا جو بائیڈن کیا کر رہا ہے. جو بائیڈن انڈیسنٹ نہیں ہے اس کی طرح, بڑبولا نہیں ہے, لیکن کر تو وہی رہا ہے نا. ساری انرجی اپنی چین کے خلاف. بس تمہیں ملے گا کیا؟ اچھا فرض کرو چین کو کنٹین کر لو, فرض کرو نہیں کر سکتا, تو ملے گا کیا اس سے؟ مگر یہ انسانی فطرت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ارج ٹو ڈومینیٹ اسے کہتے ہیں, غلبے کی انسانی جبلت. یہ قرآن کریم میں لکھا ہے کہ تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. انسان کا یہی مقدر. چائنا تو احتجاج کر رہا ہے, اور چائنا کہہ رہا ہے, فرانس نے احتجاج کیا. چین نے تو یہ کہا نا سرد جنگ کی مینٹلٹی ہے, اور وہ تیاری بھی ابھی کرے گا.
اچھا وہ چینی جو ہے بڑے کفایت شار اور سلیقہ مند ہے، 1/3 بجٹ ہے ان کا ڈیفنس کا، اس سے بھی کم ہے امریکہ سے، مگر پیش قدمی وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک سخت گیر قوم ہے، سخت جان قوم ہے. ابھی تو ان کی ایک نسل، پہلی نسل ہے تمبل کی، امریکہ کی تو 6 نسلیں تمبل میں، عمارت میں آسودہ زندگی بسر کرنے کی عادی ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے، چینی تو ابھی بڑے سخت جان ہیں، اور غالب وہ آتا ہے جو سخت جان ہو. ٹھیک ہے، اور آ رہا ہے. تو فرانس کو اعتراض ہے کہ بھئی ان کے ساتھ جو ڈیل تھی کہ وہ شامل رہے گا ان کے ساتھ معاملات اس میں وقت لگتا ہے. ایک ایٹمی آبدوزیں تو نہیں تھیں، بڑا فرانسیسی آبدوزیں بڑی بناتے ہیں، ہم نے بھی خریدی ہیں فرانس، بڑا سکینڈل بنا تھا اس پہ، وہاں لوگ مارے گئے، یہاں رشوت دینے والا کوئی نہیں پکڑا گیا. انڈیا کی خاموشی، ہارون صاحب کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ جو نیا معاہدہ ہوا ہے امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا کے درمیان، اس میں انڈیا کا بھی کہیں نہ کوئی رول ہوگا، اس کا بھی کوئی بینیفٹ اس میں نہیں، کیا اس کی خاموشی کی وجہ؟ نہیں، میری ذاتی رائے مختلف ہے، آئی میں بی رانگ. بھارتی جو ہے نا، وہ بنیے جو ہے نا، وہ بڑا پھونک پھونک کے قدم اٹھاتا ہے. ایک پہلو یہ کہ ہم بالکل ہی جو ہے روس وغیرہ کو اور چین کو اور سب کو ناراض نہ کر رہے ہیں امریکہ. دوسرا یہ ہے کہ بھارتی قوم پرستی بڑی طاقتور ہے، اس کو بہت گہرا کیا ہے گاندھی نے اور نہرو نے. اگر اندرا کا نام نہرو کے خطوط پڑھیں تو وہ ایک عظیم انڈیا کا تصور ہے. 3000 سال پہلے انڈیا بڑا طاقتور تھا. وہ 2000 سال پہلے ایران سپر پاور تھا، 1400 سال پہلے سپر پاور تھا. روم اٹلی سپر پاور تھا. کتنی سپر پاور جو ہیں وہ دفن ہو گئی، تاریخ کے کوڑے دان میں ڈال دی گئی. آگے چلیں. ٹھیک ہے، چلیے بریک کی طرف چلے جاتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا دورہ تاجکستان، اس کے اوپر بات کریں گے. مگر اس کے ساتھ ساتھ نیوزی لینڈ کے جو سیریز ہے، کرکٹ سیریز ہے، اس کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کیوں منسوخ ہوئی ہے، کچھ چونکا دینے والے پہلو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب، شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس ہوتا ہے، وزیر اعظم پاکستان وہاں پہ جاتے ہیں، خطاب بھی کرتے ہیں. ان کے خطاب کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جو انہوں نے باتیں کی؟ دیکھیں نا، جو باتیں انہوں نے، مطلب ایک تو انہوں نے یہ یاد دلایا کہ پاکستان کا بہت نقصان ہوا ہے، مطلب یہ اشارہ کیا کہ مغرب بڑھ زیادتی کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ، ہمارا اتنا مالی نقصان ہوا، ہمارے شہری شہید ہوئے. پھر انہوں نے اس بات پہ بہت زور دیا کہ افغانستان کو تنہا نہ چھوڑا جاتا، کہ 50% لوگوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے، 90% لوگ غریب ہیں. اب آپ ان پہ دباؤ ڈال رہے ہیں مسلسل. انکلوسیو گورنمنٹ، انکلوسیو کہاں ہے دنیا میں؟ انکلوسیو گورنمنٹ ایک پارٹی کی حکومت ہوتی ہے. یہ کیا ہے انکلوسیو؟ یہ ہے کہ وہ رواداری کا مظاہرہ کریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. وہ ایرانی بھی کہتے ہیں، اپنا تاجکستان والے بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، چینی بھی کہتے ہیں ہمارے مسائل ہیں. ہجرت ہو سکتی ہے بہت زیادہ، چین کی طرف تو ظاہر نہیں ہو سکتی، لیکن یہ تاجکستان کی طرف ہو سکتی ہے، ایران کی طرف ہو سکتی ہے، پاکستان کی طرف ہو سکتی ہے. بڑا انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے. تو اس کو ہائی لائٹ کیا، مودی نہیں گیا، وہ اس کا پاکستان کو فائدہ پہنچا. جو تصویریں وغیرہ آئی ہیں، لوگ عمران خان کے ارد گرد کھڑے. مشترکہ پریس کانفرنس کہتے کہ وہاں بھارت کا اڈا ہے، اڈا تاجکستان کے اندر، اس نے بڑا کام کیا تھا. لیکن اب پاکستان کے تعلقات بہتر، $5 بلین کی ٹریڈ کا وہ ہے پوٹینشل، صرف $8 کروڑ کی ہو رہی ہے. جب وہ یہاں پر آئے تھے کئی ایم او یوز بھی انہوں نے سائن کیے. اب پھر کچھ معاہدے ہوئے. اب مشترکہ پریس کانفرنس کا یہ میسج ہے. میں ایم او یو کو اتنی اہمیت نہیں دیتا، ایم او یوز کی اہمیت ہوتی ہے اگر عمل ہو. وہ تو ایک مطلب ارادہ ہے نا، ایم او یو کیا ایک ارادہ ہے، پریکٹیکل ہونا چاہیے اس پہ. تو وہ جو یہ مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے، وہ اب دیکھیے نا، تاجکستان سینٹرل ایشیا کے ممالک سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہے گوادر، کتنا ہے 1200-1400 1500 کلومیٹر افغانستان سے گزرنا ہے نا، اور پاکستان سے 16 گھنٹے کا فرق ہے چابہار کے مقابلے میں. اور چابہار اور یہ اب چین آ گیا بیچ کوارڈینیٹ کرنے کے لیے. تو یہ سسٹر ادارے بن جائیں نا.
یعنی ایران کے راستے سینٹرل ایشیا کا، وہاں سے راستہ ملے گا، اور ایران سے پھر آذربائیجان اور ادھر ترکی وغیرہ وغیرہ. دیکھیے ٹرین چل سکتی ہے وہاں تک، سینٹرل ایشیا تک. پاکستان کا انفراسٹرکچر اب بہت اچھا ہے، اب جب ٹرین کا ہو جائے گا تو اور بھی اچھا ہوگا. کابل سے آگے تاجکستان، ترکمانستان، کرغیزستان، ایک پورا روٹ نکل آئے گا. تو پاکستان کو انڈیا کو بھول جانا چاہیے. اب یہ جو ہر وقت ہم ذہن پہ سوار کیے رکھتے ہیں نا، انڈیا کو اپنی سازشیں کرنے دو، اسے بے نقاب کرتے رہو. انڈیا کو سازشیں اور ہمیں اپنی ترقی کی طرف مغرب پہ توجہ اپنا انحصار کم کرنا چاہیے. مسئلہ کیا ہے؟ خان صاحب نے ایک تو تاریخ کا عظیم ترین، پاکستان کی تاریخ کا پولیٹیکل بلنڈر کیا، عثمان بزدار کو جو وزیر اعلیٰ بنایا. خود بھی سول سروس پہ کوئی کنٹرول نہیں، بلکہ الٹا اس پہ انحصار کرتے ہیں. یہ الیکشن کمیشن کا چیئرمین جس سے انہیں گلا ہے، یہ الگ بحث ہے کہ انہیں گلا ٹھیک ہے یا غلط ہے. ٹھیک ہے، یہ کس نے تجویز کیا تھا؟ ان کے ساتھیوں نے ہی تجویز کیا تھا نا، اور انہوں نے اپروول کیا ساری چیزیں. بات یہ ہے کہ یہ روس کو کیوں نہیں دیتے ٹھیکہ گیس کی پائپ لائن کا؟ بھائی چیزوں کی صرف مالی قیمت نہیں ہوتی. یہ کیا سطحی اعتراض ہے کہ اس سے کم پیسوں میں بن سکتا. اگر آپ کے روس کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے ہیں، دیکھیں نا روس دیکھ رہا ہے نا کہ انڈیا امریکہ کی گود میں جا رہا ہے، وہ پیوٹن کا براہ راست ٹیلی فون کرنا کوئی مذاق ہے؟ پیوٹن ایک جہاندیدہ لیڈر ہے، KGB کے سربراہ رہا ہے، بڑی اہمیت ہے ہارون صاحب. وہ خود فون کرتا ہے، اور اس نے ایک عمران خان سے ذاتی تعلق بھی ڈیولپ کر لیا. وہ اس کانفرنس میں واضح تھا، اس کے پاس بیٹھا رہنا عمران خان کے پاس. جی ہمیں کاسا 1000 5 سال سے کام ہو رہا ہے. چلیے حالات خراب تھے اس وقت افغانستان کے، اتنا سلو جس کی کوئی حد نہیں. روس کے پاس کیا ٹیکنالوجی، آپ اندازہ ہے کہ جنگی ٹیکنالوجی میں روس جو ہے امریکہ کے بعد سب سے بہتر ہے. تو اس کا جو S-400 میزائل سسٹم ہے، کل آپ کے پاس پیسے ہوں آپ لے لیں تو مطلب آپ کا دفاع اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ کوئی تصور نہیں، اب بھی نہیں کر سکتے ویسے. لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد تو کس سے ختم ہو جائے گا، تاریخ کا نیا باب شروع ہو جائے گا. ان سے ہم لے رہے ہیں کیا وہ ملک کا نام ہے، وہ اسے ہم ٹینک لے رہے ہیں جو بیلاروس وغیرہ سے اور دوسروں سے، اور بہت فائدے ہو سکتے ہیں. اور انہیں کیا، ان کے پاس تو سمندر نہیں ہے، سمندر تو ہمارے پاس ہے، اور یہاں تک وہ تو کیسپین سی تو ایک جھیل کی طرح ہے. اور 16 گھنٹے کا فرق کوئی معمولی فرق نہیں ہے. کتنی انرجی ہے پاکستان، انرجی ہنگری، بھوکا ہے پاکستان کو بجلی چاہیے. 1300 میگا واٹ بجلی کا منصوبہ تھا، سستی بجلی تھا. یس، فیول وہاں سے آ سکتا ہے، گیس وہاں سے آ سکتی ہے، دور نہیں ہے. لاہور اور اسلام آباد کے درمیان جتنا وقت لگتا ہے فلائٹ میں، تاجکستان اور اسلام آباد کے درمیان بھی اتنا ہی وقت لگتا ہے. یہ بہت قریب ہے ہمارے، 18 کلومیٹر ہے پاکستان سے تاجکستان. تو تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ لاہور اور کراچی کے درمیان جو گیس پائپ لائن تھی اس کا کیا مسئلہ ہے؟ ہماری سیول سروس، ان کو یہ وہاں ٹریننگ کرتے ہیں، وہاں جناب یہ اور مروبیت، اور ان کے بچے وہاں پڑھتے ہیں، اور یہ وہاں جو کرپشن کے پیسے سے جائیدادیں خریدتے ہیں. پھر یہ NGOs، ایک صحافی کی NGO، اس کا دفتر 5 اسٹار ہوٹل میں. اچھا، اس نے نواز شریف کی ملاقات کرائی جارج سورس سے. سورس کیا اس کا تلفظ میں ہمیشہ میں غلطی کہہ جاتا ہوں. وہ اپنا جس نے ملائیشیا سمیت فار ایسٹ کی ساری اکانومیز کو ڈی سٹیبلائز کیا تھا، جس کا ایجنڈا اتنا گندا ہے میں سنا نہیں سکتا. دنیا میں آوارگی اور بےہودگی پھیلانا. صحیح، ٹھیک. یہ NGOs یہ جس کا کھاتے ہیں اسی کا گاتے ہیں نا. یہ ان کے ٹارگٹ کیا ہے NGOs وغیرہ کا کہ سی پیک سلو ہو جائے. سلو ہو چکا ہے، سول سروس کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں، تاکہ امریکہ متبادل منصوبہ بندی کرنا شروع کرے. جائیدادوں کی آپ نے بات کی، اس پہ آپ نے جنرل حمید گل صاحب کا کوئی واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا تھا. وہ جنرل حمید گل سے بڑا اصرار کرتے تھے کہ تم آپ کے بچوں کو پڑھا دیتے ہیں وہاں امریکہ میں. انہوں نے کہا یہیں پڑھ لیں. میں یہیں پڑھا تھا ٹاٹ پہ، تو یہاں ٹاٹ میں پڑھ کے میں لیفٹیننٹ جنرل بن گیا. یہ بھی ادھر پڑھ کے کچھ نہ کوئی ایسی بات. اچھا ٹھیک ہے. ابراہیم رئیسی، ایک آخری سوال پھر ہم کرکٹ کی طرف بڑھیں گے. ابراہیم رئیسی سے ملاقات بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھو اس سے باقی ملاقاتیں بھی امپورٹنٹ ہیں، اس لیے کہ پاکستان اور افغانستان کے جو اندیشے ہیں
وہ مشترکہ ہیں. مہاجرت اگر ہوئی اس طرف ہوئی یا ادھر ہوئی, چین کے بھی, ہمارے بھی, سینٹرل ایشیا کے بھی. اچھا اب تاجکستان میں ایک مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ کچھ برف تو پگھلی ہے, 19 سال سے وہ حکومت میں ہے. جیسے وہ تھا مصر کا, کیا نام تھا اس کا, یا قذافی یا صدام حسین. اب اقتدار تو وہ چھوڑ نہیں سکتا, تو خوف ہے اندر اس کے. لیکن یہ ہے کہ پاکستان اس میں مدد, پاکستان نے آفر کی نا انٹیلیجنس شیئرنگ کی, کہ ہم آپ کو بتائیں گے. پاکستان کا جیسا, افغانستان کو جیسا پاکستانی سمجھتے ہیں, ہمارا تو دیکھیے ان سے واسطہ ہے نا 1000 سال کا, اور 72 سال سے جب سے یہ ملک بنا ہے. ہمارے پشتونوں کی تعداد افغانستان میں کم ہے, پاکستان میں زیادہ ہے. تو ہمارے لیے تو بہت آسان ہے انہیں سمجھنا. صحیح. ہم نے دونوں دفعہ ٹھیک سمجھا نا. پہلی دفعہ ہم نے کیا کیا کہ دنیا کی مدد سے سوویت یونین کو شکست دی. جی. دوسری دفعہ کیا کیا بقول جنرل حمید بلکہ امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دے دی. چلیے آخری 5-6 منٹ ہے میرے پاس. ہارون صاحب مجھے نیوزی لینڈ کرکٹ سیریز کے اوپر بھی کچھ بات کرنی. 6 دن سے وہ یہاں پہ کیوں نہیں بات کر رہے ہیں؟ 6 دن سے یہاں تھے, ٹریننگ کر رہے تھے, سب ٹھیک تھا. پاکستان کو سزا دینی ہے نا. نیوزی لینڈ ایک بغل بچہ, وہ لیڈر اچھی ہے ویسے, جیسنڈا آرڈن. آپ دیکھیے غور فرمائیے کہ جس دن مسجد میں حملہ ہوا ادھر نیوزی لینڈ کے اندر, تو سری لنکا کی ٹیم وہاں تھی اور اس کے مسلمان کھلاڑی بھی تھے 1-2, وہ وہاں اس مسجد میں تھے. جی بالکل. بھائی آپ کے ہاں یہ واقعہ تھا. اچھا پھر آپ کو اسٹیٹ لیول آپ کو یہ پروٹیکشن آفر کی گئی ہے, 45 منٹ پہلے ٹریفک بند کر دی. پھر یہ کہا بغیر کھلاڑیوں کے کرا لیں. ان کو ایسا پکا کیا, لوگ کہہ رہے ہیں انڈین ہے. انڈیا نہیں کر سکتا, انڈیا اکسا سکتا ہے. نہیں تو یہ MI6 کا کام ہے. دستانے پہنے ہاتھ کون ہے؟ اتنا جو پکا کیا ان کو MI6 یا CIA کا کام ہے. وہ برطانوی سفارت خانے کو اتنی جلدی سے وضاحت کرنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ پاکستان کو دباؤ میں لا رہے ہیں. MI6 کے پہ کسی دن پروگرام کریں گے, میں آپ کو بہت سی چیزیں. MI6 کے ایسے ایجنٹ بھی ہیں پاکستان میں جو 200 سال سے ہیں, 300 سال سے. ایسے کون سے ایجنٹ ہوتے ہیں ہارون صاحب جو صدیوں سے چل رہے ہوں؟ جاگیردار خاندانوں میں, بعد کے نام بھی میں جانتا. تو چلیے تعلقات پھر محدود کرنے چاہیے نا. جب محترمہ بے نظیر بھٹو کا قتل ہوا تو آگ کس نے لگائی تھی؟ پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے نہیں لگائی تھی, MI6 کے لوگوں نے. کہ اشتعال مزید پھیل جائے, افراتفری کا ماحول. پیپلز پارٹی کے ورکر بھی کچھ شامل ہو گئے. تو چلیے اس کے بعد تو پھر ہارون صاحب یہی بنتا ہے نا جو غم و غصہ, جس کے بعد زندگی میں ایک اچھا کام کیا زرداری نے, اس نے کہا پاکستان کھپے. اور یہ کہا شیخ اوپر والا کیا کہتا ہے؟ چلیے چھوڑیے ہارون صاحب, اس کو چھوڑیں, اس کو چھوڑ دیجئے. ابھی ہمارا بڑا اور امپورٹنٹ ایجنڈا ہے, تعلقات محدود کر لیں نیوزی لینڈ سے. نہیں. کیوں غلط ہے. اوہو BCCI میں جائیں, کرکٹ کنٹرول وہ جو بورڈ ہے اس کے پاس جائیں. رمیز راجہ صاحب اچھے بات تو ٹھیک کرتے ہیں, جائیں وہاں جا کے اپنا کیس پیش کریں. ٹکٹ بک گئے, 6 دن یہاں رہے, کوئی خطرہ نہیں تھا, ہر طرح کی ایشورنس دی. یہ پاکستان آرمی ہے, یہ رینجرز ہیں جنہوں نے کراچی میں سدباب کیا, ٹیررزم کا قبائلی علاقے میں کیا ہے, دہشت گردوں کی کمر توڑ دی ہے. یہ پروٹیکشن نہیں دے سکتے. یہ کوئی قابل فہم بات ہے؟ پاکستان آرمی اور پاکستان رینجرز اور ISI کہتے ہیں دنیا کی ٹاپ انٹیلیجنس ہے, کوئی تھریٹ نہیں. ان فیکٹ یہ گھڑی گئی کہانی ہے. FATF کیا ہے؟ کیا جرم کیا پاکستان نے؟ FATF پاکستان کو دباؤ میں رکھنا ہے, قربانی کا بکرا چاہیے. ناراض ہیں, ایک چین سے ناراض ہیں, ایک پاکستان سے ناراض ہیں. بھائی جنگ آپ نے لڑی, ڈگی کھوتی تو غصہ کو مارتے. ہارون صاحب مجھے بتائیے, چلیے ٹھیک ہے, ایک دباؤ میں تو بیرونی طاقتیں پاکستان کو لے کر آنے کی کوشش کرتی ہیں, کچھ دباؤ تو اندر کے لوگوں نے دیا ہے. مریم صاحبہ جو کیا بیان دیا یہ مریم نے؟ وہ یہ لگتا ہے پاکستان کے شہری ہی نہیں. او بھائی غلط فیصلہ نیوزی لینڈ نے کیا. تنقید عمران خان پہ, عمران خان پہ تنقید کے 1000 جواز ہیں. جو جس مثلا یہ روسی پائپ لائن کا آپ سے کہا, عثمان بزدار کا کہا, اور بے شمار چیزیں ہیں, کہتے ہی رہتے ہیں, سب لوگ کہتے رہتے ہیں. بھائی آپ اس طرح بات کرتے ہیں جیسے ان کا پاکستان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جب پاکستان کا نقصان ہوتا ہے انہیں خوشی ہوتی ہے. صرف کرسی سے تعلق.
کرسی سے پیسے سے. ویسے مریم کے بیان پہ ہم کیوں بحث کر رہے ہیں؟ یہ وہ خاتون نہیں جنہوں نے کہا تھا پاکستان تو لندن تو کیا پاکستان میری کوئی جائیداد نہیں. لوگ کیسے کہانی گڑھ لیتے ہیں. پھر کہا میری کو 90 کروڑ کی جائیداد ہے. 90 کروڑ کی جائیداد کہاں سے آ گئی؟ ٹیکس تو 96 میں 5,000 روپے دیا تھا نواز شریف نے. بیٹی کے بعد 90 کروڑ کی جائیداد کہاں سے آ گئی؟ ان کے خیال میں تنقید کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ملک کا وزیر اعظم فون کرتا ہے جسنڈا کو مگر اس کے باوجود انکار ہوتا ہے. اگر نواز شریف ٹیلی فون کرتا، حتیٰ کہ اگر لیاقت علی خان زندہ ہوتے وہ ٹیلی فون کرتے، تب بھی یہی ہوتا. اس لیے کہ یورپ میں انسانی جان کو قدر و قیمت ہے. انڈیا نہیں ہے، پاکستان نہیں ہے، بنگلہ دیش نہیں ہے. اور اگر دیکھیں نا اس کا مسئلہ کیا ہے، نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کا مسئلہ کیا ہے کہ اگر ایک خراش بھی آ گئی کسی کو، کسی نے ایک یہ آتش بازی کا گولہ بھی پھینک دیا تو اس کی پوزیشن خراب ہوگی نا. ہے غلط فہمی، مس انڈرسٹینڈ ہے، غلط فیصلہ کیا ہے. جرأت کا مظاہرہ، حالانکہ وہ بڑی جرأت مند خاتون سمجھی جاتی ہیں، لیکن بہرحال ایک چھوٹے سا ملک ہے 50 لاکھ کا. اگر امریکیوں نے کہا ہے یا انہوں نے کہا یہ انڈین نے کوئی کہانی گھڑ لی ہے، میں نہیں سمجھتا انڈیا کا، اس لیے کہ انڈیا تو ایکسپوز ہو چکا ہے، وہ آپ کو یاد ہے، اور وہ کبھی نہیں چاہے گا پاکستان کس کی. بالکل ایسا ہی ہے. چلیے وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ارون صاحب. دیکھنے والوں کا شکریہ. مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.